पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज अहम मुलाकातों का दिन था और बहुत सी अहम मुलाकातें हुई। इसमें एक अहम मुलाकात थी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। उसके बाद एपेक्स कमेटी की भी मीटिंग हुई, फिर वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की भी एक मुलाकात हुई और जो सरकारी तौर पे आज एलामिये जारी किए गए उसमें बताया गया कि अहम कौमी सलामती के अमूर इसमें ज़ेर बहस आए, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। ईरानी वज़ीर दाखिला भी आए हुए हैं और उनकी वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई। इससे ये पता लगता है कि ख़ित्ते में जो अहम तब्दीलियाँ इस वक्त हो रही हैं उस हवाले से टॉप सिविल और मिलिट्री क़यादत सर जोड़ के बैठी हुई है। और एक मसला जो इस वक्त दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है, जो फॉल आउट आ रहा है अफ़गानिस्तान से, उसको भी किस तरह से डील करना है। अफ़गानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रहा है जिसका वज़ीर आज़म बारहा ज़िक्र करते हैं। इस हवाले से नाज़रीन प्रोग्राम में बात करेंगे। अपोजिशन के दावे वो क्या हैं उस हवाले से भी बात करेंगे और बड़े मज़े के दावे और अदम एतमाद की तहरीक आईन पाकिस्तान इस हवाले से क्या कहता है, नंबर कैसे पूरे होंगे, कौन पूरे करेगा, कौन मूव करेगा, अपोजिशन मूव करेगी तो उन्हें कितने नंबर चाहिए, इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब। बहुत शुक्रिया महमूद खान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जो अभी तक नताइज सामने आए हैं बतौर वज़ीर आला, बतौर कैप्टन ऑफ द शिप खैबर पख्तूनख्वा, आप सेटिस्फाइड हैं उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अरशद साहब। सबसे पहले तो मैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का बेहद मशकूर हूँ कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और सूबाई हुकूमत के पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया है और अल्लाह की फजल से हमने कम बैक किया है। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ अरशद साहब। जिस तरह ये फर्स्ट फेज के सेकंड सेशन आप इसे कह सकते हैं, जो रीपोलिंग यहाँ पर हो रही थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम बैक किया है और अच्छी तरीके से हमने कम बैक किया है। तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, इंशाअल्लाह अगर हम सेकंड फेज में जाएंगे तो इससे भी अच्छी कारकर्दगी हमारी होगी। अच्छा वज़ीर आला साहब, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान, उनकी जमात के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आए हैं उनके नंबर? इस तरह अरशद साहब, ये तो आप देख ले कि कल जो उनका होम ग्राउंड था डेरा इस्माइल खान, वहाँ पर जिस तरह उन्होंने शिकस्त खाई है वो आप सबके सामने है। और ये जो बार बार मौलाना साहब सड़कों पे निकलने की बात करते हैं और फिर जो पीडीएम अज़्म एतमाद की बात करती है, चूँकि ये मौलाना साहब पीडीएम को लीड कर रहे हैं, तो जिस तरह उनको शिकस्त हुई है तो इससे पता चल रहा है कि अवाम इन पे खुद ये अज़्म एतमाद अवाम की तरफ से उन पर था। जिस तरह बड़ी मार्जिन से वहाँ पर उन्हें शिकस्त खाई और फिर सदर्न डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर मौलाना समझता है कि ये उनका घर है, करक में हमने क्लीन स्वीप किया, बनू से सीट उठाया, कुहाट से सीट उठाए, तो मेरे ख्याल में ये उनकी शिकस्त की वो कहते हैं ना कि ये बारिश का पहला कतरा होगा जो उन्होंने वहाँ पर शिकस्त खाई है। तो ये फर्स्ट फेज में मैं समझता हूँ कि हमारी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, लेकिन उसके सेकंड सेशन में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो हमारा मोरल बुलंद है। इंशाल्लाह जो सेकंड फेज होगा उसमें इंशाल्लाह उनकी लीड को हम ख़त्म, इसमें हमने उनकी लीड को ख़त्म किया है। इंशाल्लाह लीड हमारा होगा। खैबर पख्तूनख्वा पहले भी कप्तान का था और इंशाल्लाह आइंदा भी कप्तान का रहेगा ही। राइट। महमूद खान साहब, अपोजिशन बहुत बातें कर रही है अदम एतमाद लाने की वज़ीर आज़म के हवाले से और कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में चंद एमएनएज़ वगैरह वो शायद नाराज़ हैं। क्या वाकई ऐसी कोई बात है या मामलात आपके काबू में? देखिए इस तरह अरशद साहब, ये तो हर कोई अपनी बात करता है। जो एज अ खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला की हैसियत से जो यहाँ पर हमारे एमएनएज़ है उनके साथ मेरे बड़े अच्छे रवाबित है और वो हमारे कंट्रोल में है। इस तरह की कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ये आप देख ले तो पहले से भी इनकी तरफ से ये बात हो रही थी कि ये हुकूमत अब जा रही है, कल जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल गुजर गए और वही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब है, इंशाअल्लाह अपने 5 साल पूरे करके जाएंगे। इंशाअल्लाह अगला टर्म भी हमारा होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं। ये आप देख ले इनकी शिकस्त की, ये कल जो उनके साथ हुआ है। और फिर जब आप देख ले, जब ये फर्स्ट फेज हमारा इलेक्शन हुआ तो टीवी टॉक शोज पे ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी लीडरान थे, जिस तरह उन्होंने बात की, हालांकि उन्होंने यहाँ ये सारे दोनों पार्टियां ये तो तकरीबन यहाँ से आउट हो गई है। यहाँ पर इनके कुछ नहीं बाकी नहीं है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, और अब मौलाना का भी ये हाल है।
تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ ان کے جو ڈرامے ہے عدم اعتماد کے حوالے سے یا ایم این ایس کے حوالے سے، یہ بالکل فراڈ ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے یہ۔ اچھا محمود خان صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اپوزیشن جو عدم اعتماد کی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ تحریک لے کے آ رہے ہیں، اس میں جو نمبرز ہیں قومی اسمبلی میں وہ کس نے پورے کرنے ہوں گے اگر اپوزیشن موو کرتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ اور کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت کہہ رہی ہے کہ جناب بالکل ہم تیار ہیں عدم اعتماد لانے کے لیے؟ ایسے کون سے عوامل ہیں جس وجہ سے اپوزیشن یہ کرنا چاہ رہی ہے؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیے ذرا ارشد صاحب، یہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب جو پرائم منسٹر صاحب کی پالیسیاں ہے، جو عمران خان صاحب نے جس طرح پاکستان کے اکانومی کو اٹھایا، پھر جس طرح خارجہ پالیسی ہماری رہی، کشمیر کی ایشو پر انہوں نے بات کی، اور اس طرح انہوں نے جس طرح UN میں اسلام کی بات کی، جس طرح کووڈ-19 سے ہم نکل گئے اللہ کے فضل و کرم سے، لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل رہا ہے، احساس پروگرام لوگوں کو دیا، ڈیمز پہ کام جاری ہے، تو اب الحمدللہ یہ ملک آگے کی طرف جا رہا ہے، ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، تو یہ اب ڈرے ہوئے ہے۔ اب یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد لائیں گے، اور یہ اب چونکہ ان کو اب اپنی شکست نظر آ رہی ہے، جو اگلا الیکشن ہوگا انشاءاللہ 2023 میں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہی ہے، یہ میرے خیال میں ان کی کوئی یہ چالیں چل رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو ڈیمورلائز کریں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، اور یہ آپ ماضی میں دیکھ لیں، پہلے جو پرائم منسٹر صاحب پر انہوں نے عدم اعتماد انہوں نے کیا، اعتماد کا ووٹ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے لیا، اور اس کے علاوہ جو اب منی بجٹ اور جو ہمارے بلز پاس ہوئے، تو آپ سب کے سامنے ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ کے اتحادی وفاق میں سارے ساتھ ہیں بطور کے پی کے وزیر اعلیٰ، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں، کہیں عدم اعتماد تو نہیں ہے کسی اتحادی کے ساتھ؟ ان کی ڈیمانڈز پوری ہو رہی ہیں، اور آگے جب بجٹ آنا ہے اگلا تو اس میں ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے بجٹ ایلوکیشن بڑھ رہی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، یہ جو آپ نے بات کی، جو ہمارے اتحادی وفاقی سطح پر مسلم لیگ کاف اور جو اور ہمارے پاس ہے، کراچی سے ہمارے دوست ہیں، کوئٹہ سے ہمارے دوست ہیں، تو ہم ایک ہی پیج پہ ہے، اور آپ نے دیکھا یہ انہوں نے جو وزٹ کیا تھا تو اس میں بھی ان کو صاف جواب ملا ہے، اور انشاءاللہ یہ اس ٹرم میں ہمارے اتحادی ہوں گے، اور بعد میں جو نیکسٹ الیکشن ہوگا اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کرنا ہے یا اکیلے الیکشن پہ جانا ہے، یہ تو پھر خان صاحب یہ فیصلہ کریں گے، لیکن بہرحال انشاءاللہ ہم انٹیکٹ ہے، اور یہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب، بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو، اور اپوزیشن کو جلدی کس چیز کی ہے؟ جب بات کرتی ہے اپوزیشن کے جناب عدم اعتماد کا ووٹ لے کے آئیں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کیا واقعی اپوزیشن نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں سوال جواب کی طرف آؤں، ناظرین، آئینی طریقہ اس حوالے سے کیا ہے؟ آئین پاکستان اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ آئین پاکستان بڑا واضح ہے۔ آئین کے آرٹیکل 95(1) کے مطابق وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد اس صورت میں آئے گی اگر اس قرارداد کو ایوان کے 20% اراکین کی حمایت حاصل ہوگی۔ آرٹیکل 95(2) کے مطابق عدم اعتماد کی قرارداد کے پیش ہونے کے بعد اگلے 3 دن تک اس پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی، جبکہ قرارداد پیش کیے جانے کے 7 دن کے اندر اس پر ووٹنگ ہونا لازمی ہے۔ آرٹیکل 95(3) کے مطابق عدم اعتماد کی قرارداد قومی اسمبلی میں اس وقت پیش نہیں کی جا سکتی جب قومی اسمبلی میں سالانہ بجٹ کی گرانٹ سے متعلق بحث جاری ہو، یہ تو اس وقت کام نہیں آئے گا۔ آرٹیکل 95(4) کے مطابق اگر عدم اعتماد کی تحریک کو قومی اسمبلی کی مجموعی رکنیت کی اکثریت سے منظور کر لیا جائے تو وزیر اعظم عہدے پر برقرار نہیں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آئین پاکستان بڑا واضح طور پہ کہتا ہے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے کہ جناب ہم نے حکومت کے چند لوگ اپنے ساتھ ملا لیے ہیں، کچھ ناراض لوگ جو ہیں انہوں نے حامی بھر لیے، خفیہ رابطے ہیں، تو آئین پاکستان آرٹیکل 63(1)(a) اس حوالے سے بڑا واضح ہے، اور آرٹیکل 63(1)(a) کے مطابق اگر کوئی رکن اسمبلی اپنی پارٹی چھوڑ کر کسی دوسری سیاسی جماعت کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ پارلیمنٹ کا ممبر رہنے کا اہل نہیں رہے گا۔ آئین کے آرٹیکل 63(a)(1)(b) کے مطابق اگر کوئی ممبر اسمبلی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے وقت
اعتماد یا عدم اعتماد کی ووٹنگ کے وقت اور منی بل یا آئینی ترمیمی بل کے وقت اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے یا ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتا تو اس پر بھی نااہلی کا اطلاق ہوگا۔ تو آئین پاکستان تو ناظرین اس حوالے سے بڑا واضح۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی نمبرز ہم تقریباً پورے کر لیں گے، اگر اپوزیشن موو کرتی ہے تو نمبرز تو انہوں نے پورے کرنے، نمبرز پورے کر پائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ارشد، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اچانک سے عدم اعتماد کہاں سے آ گیا۔ یہ اچانک سے آیا ہے جب سے وہ ملک مقصود چپڑاسی والے، جس میں چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 4 ارب نکلا اور باقی چپڑاسیوں اور کلرکوں کے اکاؤنٹ سے ٹوٹل 16 ارب روپیہ نکلا، اور اس کے ریفیوٹیبل ایویڈنسز موجود ہیں، آپ دکھا چکے ہیں، عدالت میں موجود ہیں، بینکنگ ٹریل موجود ہے، ڈاکومنٹ موجود ہیں۔ جو چپڑاسیوں بیچارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، انہوں نے ہم سے شناختی کارڈ لیے تھے، اکاؤنٹ کھولے اور اس کے بعد یہ اربوں روپیہ اس میں ڈالتے رہے۔ اب اس کے بعد کوئی امید بھر نہیں آتی۔ اس سچویشن میں کیا کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی مافیا ہوتی ہے نا، وہ ایمبیگٹی میں، تذبذب میں پنپتی ہے اور ہیجان کی کیفیت میں پنپتی ہے۔ تو یہ ایک ہیجان برپا کرنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب، جن کو مولانا کہا جاتا ہے، ویسے کام تو ان کے ایسے نہیں ہے جس طرح کی آج کل وہ گفت و شنید ٹیلی ویژن پہ کر رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ ان کو پہلے رینٹ کیا گیا، اس کے بعد مریم صاحبہ کی منت کی گئی کہ گڑیا پولیٹیکل الائنس انہوں نے بنائی، باقاعدہ طور پہ چلے، اس کے ساتھ پہلے بھی آؤ، اس کا فائدہ ہوا تھا جو پہلا دھرنا لے کے آئے، آپ نے کنسیڈ کیا میاں نواز شریف صاحب کو، آپ نے باہر جانے دیا، اور وہ پہلے دھرنے کی اچیومنٹ تھی، اتنا تو ڈاکٹر صاحب کنسیڈ کریں نا۔ نہیں، آپ کو پتہ، میں کہتا یہ تو نواز شریف مولانا نے کلیم کیا تھا کہ ہماری اچیومنٹ ہے، تو کلیم فار فیم ان کا کچھ اور ہی ہے، وہ بڑا کچھ کلیم کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب تو فراڈ کر کے یہاں سے بھاگے، اور وہ سب کو پتہ ہے، ہم سے اسی شہر کی عدالتوں نے پوچھا کہ کیا صبح اگر وہ فوت ہو گئے تو آپ ان کی زندگی کی ضمانت کرتے ہیں؟ پھر جتنی انہوں نے دولت لوٹی ہوئی تھی، ہم نے اس کی گارنٹی مانگی، پوری کابینہ نے، پاکستان کی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اتنے ارب روپے، 7 ارب روپے کی گارنٹی دیں اور چلے جائیں۔ وہ بھی عدالت نے، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، جو فیصلہ بھی کریں وہ ہٹا دیا 7 ارب اور 50 روپے پہ جانے دیا۔ تو وہ یہ نہ آپ ہمیں کہیں کہ وہ یہ دمڑی جائے چمڑی نہ جائے والے لوگ ہیں۔ 7 ارب رہتا ہے، اس نے کہنا تھا منو آرام ہے، میں ٹھیک ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ بتائیں نا اب ٹیکا لگنا، وہ کہتے ہیں میری سر درد ٹھیک ہو گئی ہے، مجھے نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے اسی ٹائم کہنا تھا کہ مجھے بالکل کوئی بیماری نہیں ہے، انہوں نے دوڑ کے بھی دکھانا تھا نواز شریف صاحب نے، پلیٹلیٹ سب سیٹ ہے۔ وہ جب 7 ارب سے 50 روپے آئے، 50 روپے پہ وہ اسٹامپ پیپر دے کے وہ بھائی صاحب نکل گئے، اور اب وہاں وہ سیڑھیاں چڑھتے پھر رہے ہیں، گنگناتے پھر رہے ہیں۔ میں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بھنگڑے کی ریہرسل کر رہے ہیں، میری خبر پہ میں ابھی بھی قائم ہوں۔ بات یہ ہے کہ اب ان کو پتہ فرد جرم لگنے جا رہی ہے حمزہ شہباز پہ اور شہباز شریف پہ۔ مریم صاحبہ کو لگ رہا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے اندر ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا۔ وہ بھی امید میں بیٹھی ہوئی ہیں، فون کو سائلنٹ پہ لگا کے، کوئی بات نہیں کرتی، وہ بھی چپ کر کے۔ ان کو کہا اگر آپ اچھی بچی بنیں، اگر آپ اچھے ٹویٹ کریں، کس نے اگر آپ گالی گلوچ، اگر آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی میسج گیا اس طرح کا؟ نہیں، ان کی اپنی جماعت میں۔ ان کا مسئلہ یہ آپس میں کھیلتے ہیں، مطلب یہ ان کو جب دوسرے کو دندی کاٹنے کو دل کرتا ہے، یہ اپنے دوسرے ہاتھ کو دندی کاٹ لیتے ہیں، مطلب یہ آپس میں کھیلتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں بتایا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گی تو پھر ہم کہیں پہ پاؤں پڑ کے آپ کے لیے کوئی ریلیف لے لیں گے، تو آپ نے سائلنٹ موڈ پہ رہنا ہے۔ تو باجی مکمل سائلنٹ موڈ پہ ہیں۔ باجی نے بلکہ وہ تیلا مار کے نا، وہ جو سپیکر جس میں سے آواز آتی ہے اسی کو پھاڑ دیا ہوا ہے آج کل، کہ آواز ہی نہ آئے ان کے فون میں سے۔ تو باجی مکمل سائلنٹ موڈ پہ ہیں، اور چچا جی جو ہیں وہ تھان تے لوکاں دیاں طبیعتاں پوچھتے پھرتے ہیں۔ اب تو وہ ہر ہسپتال کا چیک کر رہے ہیں کہاں کوئی مریض پڑا ہوا ہے جس کے کوئی 1 ووٹ ہوں 2 ہوں، میں جا کے ان کی تیمارداری کروں۔ یہی چودھری صاحبان جن کی انہوں نے فاتحہ قبول نہیں کی تھی ڈھنگ سے، جیسے عمران خان صاحب کو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے تو ہم تصویر نہیں بنائیں گے۔ یہ کتنے کمزرف لوگ ہیں ہم لوگ، جو ہم پاکستانی لوگ ہیں۔ ہمیں پتا کہ فاتحہ پہ کوئی بھی آئے ہمارے گھر میں ہم کھلے دل سے، کیونکہ دکھ اور سکھ سانجھا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں۔ حکومتی اتحادی پاکستان مسلم لیگ کا وفاقی وزیر مونس الہی صاحب نے بھی، اور بڑے مسکراتے ہوئے انہوں نے جو الفاظ آج ادا کیے، تمام خبروں کا محور بنے رہے، کس انداز میں کیا کہا، آئیے دیکھیں۔ ایک سر میری آپ سے گزارش ہے، آج کل یہ سیاسی ماحول کچھ عجیب سا بنا ہوا ہے، پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ تماشا چل رہا ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی لوگ ہیں ہم، ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا، کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی، جو سمجھنے والی ہے سر، وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں۔ جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں، گھبرانا نہیں۔
جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے بڑا واضح میسیج دیا ہے مونس الہی صاحب نے، اور وزیر اعظم بھی مسکرائے اس بات پہ کہ اپنے لوگوں کو کہہ دیں، پی ٹی آئی والوں کو کہہ دیں گھبرانا نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لوگ لگتا ہے گھبرائے ہوئے ہیں، اندر بیٹھے انہیں تو حالات پتہ ہوں گے کہ کون کون گھبرائے ہوئے، اور وزیر اعظم مسکرائے بھی اس بات پہ. اچھا ایک تو میں یہ کہہ دوں کہ آپ بھی مونس کو جانتے ہوں گے، پرسنلی میں جانتا ہوں، تو ایک تو بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ جو یہ والی جنریشن ہے اس میں جو ہماری ایک جو ٹپیکل سیاست ہے پاکستان کی، اس میں مونس ایک بڑا منجا ہوا کردار ہے. مونس ابھی انڈسکورڈ ہے، اس کی بہت ساری جہتیں جو ہیں ایز اے پولیٹیشین، وہ آپ لوگوں کے لیے انڈسکورڈ ہوں گی جو ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن مونس جو ہے وہ بہت ہی وزادار، مہذب اور ایک بڑی منجی ہوئی وہ سیاست کرتے ہیں. تو انہوں نے صحیح ٹائم پہ صحیح ہٹ لگائی. وہ کیوں لگائی انہوں نے ہٹ؟ وہ اس لیے لگائی کہ گاجریں کسی اور نے کھائیں، پیٹ میں درد کسی اور کے ہو رہی ہے، اور وہ آ کے چودھری صاحب کا پتہ لینے کے چکر میں ووٹیں مانگی، اور ایک ہیجان برپا ہو رہا ہے کہ شاید کاف لیگ مل جائے. اب ہیجان میں کیا ہوگا؟ ملکی اکانومی پہ پریشر آئے گا، جو ہم اوپر جا رہے ہیں پھر نیچے جائیں گے. تو مونس نے بڑے آرام نال کیا کہ اب دھیان نال رہو، اپنے تے رہو، ساڈے گل نہ پاؤ سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ریلیشن شپ جو کمٹمنٹ کی ہے وہ، اور یہ ہماری پنجاب کی روایات بھی ہیں، جب کمٹمنٹ ہو جائے تو ہو جائے. ان کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور وہ 5 سال کی کمٹمنٹ ہے، ہماری ان کے ساتھ ہے، ان کی ہمارے ساتھ ہے. اور اس خاندان کو سارے لوگ جانتے ہیں، یہ اس طرح کی نہ حرکتیں کرتے ہیں نہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہمیں فکر یہ ہے کہ شہباز شریف تو پاس بیٹھے بندے کی جیب سے سگریٹ نکال لیتے ہیں، تو ہمیں فکر یہ ہے کہ وہ سگریٹ نہیں پیتے، وہ دوسروں کے لیے نکالتے. اچھا ہاں، خود نہیں وہ سگریٹ پیتے، وہ دوسروں کے لیے نکال لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کام آگے کروانا ہوتا ہے نا، تو پلے سے تو سگریٹ بھی نہیں پلاتے، وہ کسی کو دیں گے تو وہ کام ہوگا. تو کہنے کی بات یہ کہ مونس نے بہت اچھے ٹائم پہ یہ سٹیٹمنٹ دیا، اور جو سارا غبار بنایا جا رہا تھا وہ نیچے گر گیا. وفاقی وزیر بھی ہیں، انہیں شاید ان ملاقاتوں کا بھی پتہ ہو جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ میں تو نہیں گھبراتا، میرے چند لوگ گھبرا جاتے ہیں. شاید آپ بھی ایسی میٹنگ میں کسی میں موجود تھے. نہیں، پرائم منسٹر نے وہ یہ والی بات نہیں تھی، بالکل وہ بات کوئی اور ہو رہی تھی. جب ڈیفینیٹلی بہت پریشر آتا ہے، گھبرا جاتے ہیں، جس میں کچھ لوگ ہمارے ہیں جن کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں، اب جب جیسے مہنگائی پوری دنیا میں ہو گئی تھی، تو وہ بجائے عوام کو آ کے بتانے کا کہ اب پیٹرول کل پرسوں $95 پہ گیا ہے، اب مجھے بتائیے یا تو کوئی طریقہ دریافت کر کے بتائے نا کہ پیٹرول میں پانی ڈال کے چلائیں گاڑیوں میں. پیٹرول تو پیٹرول پڑنا ہے. ہاں یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ جب ایک موٹر سائیکل سوار جس کے اوپر پہلے مہنگائی کا بوجھ ہے، وہ لیٹر پیٹرول اس کو اور مہنگا دینا پڑے گا، تو یہ کسی کے لیے خوشی کی بات نہیں. کوئی حکمران، اور اسپیشلی عمران خان جیسا حکمران جو سوچتا ہی غریب کے لیے ہے، 3 ہاسپٹل بنائے ورلڈ کلاس، 2 یونیورسٹیاں بنائی، لنگر خانے، پناہ گاہ، پوری کی پوری سوچ، احساس، سارا کچھ غریب کے لیے سوچتا ہے. وہ کس طرح سوچ سکتا ہے کہ کسی کو مہنگائی کی چکی میں لے کے جائے؟ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو چیز آپ باہر سے خریدتے ہیں مہنگی ہوگی تو ہمارے کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں، یہ چیز ایکسپلین نہیں کر پاتے. تو اس کانٹیکس میں پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جو سچ ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں، گھبرائیں نہیں. پاکستانی، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستانی عوام بڑی ریزیلینٹ ہے، یہ قربانی دینا بھی جانتی ہے، یہ ساتھ کھڑے ہونا بھی جانتی ہے. انہیں کانفیڈنس میں لیں، ان سے سچ بولیں، یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ نے سی بی ایم کا ذکر کیا، یہ بات ایک تو آپ نے کہا گورننس کے حوالے سے ہوئی، یہ ڈیل کا کانٹیکس میں بھی تو یہ بات نہیں ہوئی تھی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ڈیلیں تو بہت ہوتی ہیں آج کل پاکستان میں، کہتے ہیں اکانومی بڑی بری ہے. پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے میکڈونلڈز نے 1 گھنٹے میں سب سے زیادہ آرڈرز پاکستان کے اندر دیے ہیں، ڈیلیور کیے ہیں. پھر 1 دن میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ آرڈرز یہاں ہوئے ہیں. اتنا زیادہ ماشاءاللہ سے ہمارے لوگ میکڈونلڈز کھا رہے ہیں. آف کورس غریب آدمی نہیں کھاتا، لیکن مڈل کلاس اینڈ اپر مڈل کلاس کھا رہی ہے، اور وہی سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں کئی دفعہ کہ مارے گئے. میں ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر صاحب کے پاس تھا، انہوں نے کہا کہ جو غریب آدمی ہیں وہ امیروں کی خوراک کھاتے ہیں، اور امیر ایلیٹ اشرافیہ آپ جیسی وہ غریبوں کی گھاس پھوس سبزیاں ڈائٹنگ شائٹنگ. میرا تو آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں کیا کھاتا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ سب کچھ کھا لیتا ہوں جو بھی ہو. لیکن میں واپس آتا ہوں اس بات پہ. دیکھیے یہ بات سنیں کہ ڈیل تو یہاں پر میں نے آپ بتایا ڈیل تو آن ہے. کسی کو لارج ڈرنک چاہیے، کسی کو فرائز چاہیے، کسی کو بڑے والا برگر چاہیے، چلتا رہا. لیکن مسئلہ اب ایک آ گیا ہوا ہے، مسئلہ آ گیا ہوا ہے کہ ادھر کھڑا ہے ایک بندہ جس کا نام ہے عمران خان. اس کے بعد سوٹی بھی تھوڑی سی لمبی ہے عام لوگوں کی نسبت. وہ ادھر گھٹ پہ مارتا ہے، جو ڈیل پکڑنے لگتا ہے نا، اٹھانے لگتا ہے، یہاں مارتا ہے گھٹ پہ. اچھا وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ہڈی پہ لگ رہی ہے یا گوشت پہ لگ رہی ہے. تو اس لیے جب تک تو عمران خان کھڑا ہے، اللہ ان کو زندگی دے، ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے ایک دن، خان صاحب کو اللہ میاں زندگی دے لمبی. جب تک تو وہ کھڑے تو آپ آرام کی نیند سوئیں. ایسی ڈیل نہیں ہوگی. کوئی خفیہ ڈیل ہو تو مجھے نہیں پتا، ان کے علم میں ہوتے ہوئے، ان کے سامنے ہوتے ہوئے، ان کی وساطت میں ہوتے ہوئے. نہیں ان سے تو خفیہ نہیں ہوتی، ان سے خفیہ تو نہیں ہوگی، ان سے خفیہ تو نہیں ہوگی نا.
کوئی ہوگی بھی تو ان کے سامنے آ جائے گی, تو وہ ڈنڈا یہاں لگے گا اور پھر دوبارہ جو ہے نا وہ صرف آپ کو ایک ہی آواز سنائی دے گی شہباز شریف صاحب کی, اور وہ ہوگی ای, سمجھ رہے نا, جیسے پہلے ہوئی تھی کہ وہ بالکل پہنچ گئے تھے ایئرپورٹ پہ, بالکل ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے تھے, بزنس کلاس کا انہوں نے مینیو بھی چوز کر لیا تھا, میں نے کھانا کون سے کھانا ہے. شہباز شریف صاحب یاد ہے نا آپ کو, ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے صبح 4 بجے, 4 بجے, تو وہ اسی ٹائم عمران خان جاگ رہے تھے نا, صبح جاگ گئے تھے. وہ سعودی عربیہ نہیں جا رہے تھے, جہاں بھی مجھے نہیں پتا, قطر جا رہے تھے, ڈائریکشن دے کے گئے تھے کہ لوٹ لو جو کچھ لٹیا جاتا ہے. بہرحال میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب تک عمران خان ہے میرا وعدہ ہے, میں تو سیاست میں ہوں ہی عمران خان کے ساتھ نا. اگر جس دن عمران خان نے ڈیل دے دی, ہمارا کام بھی ختم, پھر ہم ادھر کیا لینے آئے ہوئے ہیں. ہم گورنر پنجاب صاحب کی طرح ہم یہاں آلو چھولے تو نہیں بیچنے آئے ہوئے, ہم ان ڈیلوں والوں کے خلاف ہی تو آئے تھے, مڈل کلاس کے لوگ, اور عمران خان لے کے آئے تھے. دے رہی ہے نا آپ کی نہیں, دیکھیے پہلے آپ یہ دیکھیے انصاف کرنا ہے ارشد, آپ کھلا شو کرتے, میں آپ سے کھلی بات کرتا ہوں. ووٹ تو دیے ہم نے تول کے عمران خان کو, تولوں میں 116 سیٹیں دی ہیں, سنگل میجورٹی بھی نہیں ہے, نہ اوپر سنگل میجورٹی دی نہ نیچے سنگل میجورٹی دی, اور ہم پوچھ عمران خان سے حساب ایسے لیتے ڈیلوں پہ جیسے آپ نے انہیں 2/3 نہیں کوئی اور 1/3 میجورٹی دی ہوئی ہے, اور وہ سارے فیصلے جو ہیں جناب ٹھوک کے کر سکتے ہیں. ہر کوشش کی ہم نے ایز اے قوم کہ ایک اچھا حکمران آ رہا ہے اس کو جتنی کمزور حکومت کر کے دیں وہ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں بھی بڑی مشکل سے نمبر ملا کے حکومت بنی, اوپر بھی بڑی مشکل سے نمبر ملا کے اس حکومت کو چلانا, اپنے تمام اتحادیوں کو کمفرٹیبل رکھنا, اپنے ممبرز کو کمفرٹیبل رکھنا. پہلے ہی جو پارلیمانی سسٹم ہوتا ہے وہ صدارتی نظام یا کسی اور نظام سے مشکل ہوتا ہے, اس میں جب نمبر آپ کا اتنا کم ہوتا ہے بڑا مشکل ہے. لیکن میں سلام پیش کروں گا ایک بات پہ, خان صاحب کو بڑے مشکلات پیش ہوئی, بلیک میلنگ بھی ہوئی, یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا, انہوں نے اپنے بیسک ایجنڈا جو اکاؤنٹیبلٹی کا تھا, جو یہ تھا کہ این آر او دیتے, ہمیں آفر ہوئی ہے باقاعدہ, نون لیگ سے بار بار آفر ہوئی کہ آپ ہمیں تھوڑا سا آسان رکھیں, ہمیں ٹائٹ نہ کریں, آرام سے 5 سال پورے کریں, 4.5 سال کے بعد الیکشن میں آپ سے کھاڑا پڑے گا, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. ہم بھی آرام سے آٹو پائلٹ پہ گاڑی لگا کے جانے دیتے, کروز پہ لگا کے بیٹھ کے ہم بھی ڈیل کھاتے, لیکن ہم نے ڈیل نہیں کھائی. ہم نے دیکھے میرے جیسے بندے تھک جاتے ہیں, روز ہلکان ہو جاتے ہیں ڈیفینڈ کرتے ہوئے, اور خان صاحب بھی ظاہری بات ہے ہم نے وہ مشکل رستہ چنا, ہم نے ہر طرح کی بلیک میلنگ لی. خان ڈیل نہیں کرے گا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. جو کوئی مرضی, اور مجھے پتا ہے عوام کو یہ شک ہوتی کہ پہلے یہ حکمران یہ سارے وعدے کر کے بعد میں ڈیلیں کرتے رہے. میرا وعدہ ہے خان یہ کام نہیں کرے. سابق صدر آصف زرداری نے ناظرین آج سے تقریباً 1 دہائی پہلے بڑے پتے کی بات کی تھی, اور انہوں نے اپنی ایک ویژن سامنے رکھی تھی کہ اگلی جنریشن جو ہے شریف خاندان کی اور سابق صدر آصف زرداری کی, ان کے تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے تھے. تو آصف زرداری صاحب نے جو بات آج سے تقریباً 1 دہائی پہلے سن 2008 میں کی تھی, وہ کیا بات تھی, آئیے دیکھتے ہیں. میاں صاحب اور ہمارا اب واسطہ انشاءاللہ 2nd to 3rd جنریشن تک چلنا ہے. میرے دل نے کہا کہ ضروری ہے, اور آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس روایات کو قائم رکھیں, تاکہ حسن بھائی میرے بیٹے کی طرح ہیں, اس کو اور آنے والے کل میں بلاول کو, بختاور کو, ان کو پتہ ہو کہ ہمارے تعلقات کس طرح ہیں اور کس طرح رکھنے ہیں. ہماری اپنی جو چیلنجز ہیں آنے والے, ان کی نظر میں ہمیں ساتھ رہنا ہے, اور یہ ایک روایات قائم کر دینی ہے جس کو کوئی توڑ نہ سکے. میں انہی الفاظ سے محترم آصف زرداری صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو اس وقت آپ کا کردار ہے محترم زرداری صاحب, اور جو کچھ مجھ جیسے ناچیز کا کردار ہے, یہ الحمدللہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے, ہمارے کارکنوں کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے. ان کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ بھائی پاکستان کی سیاست کا رخ اب اس طرف ہے. اب یہ خام خواہ لڑنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑنا, یہ اب سب ماضی کی یادیں رہ جانی چاہیے. پاکستان اب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ آج ہم نے ایک ساتھ مل کے کندھا کندھے سے ملا کے ایک دوسرے کی مدد نہیں کی تو کل شاید ہم کرنا بھی چاہیں تو ہم کر نہ سکیں گے. سارے ڈیسیشنز پہ وہ سب ہمیں ساتھ لے کے, ساتھ سمجھ کے, ساتھ سوچ کے, اور انڈر
आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप, आपकी लीडरशिप, हमने साथ चलना है। मुझे क़याम जद्दा का वो दिन कभी नहीं भूलेगा जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, मुझे लंदन की भी वो मुलाकात कभी नहीं भूलेगी जब मैं मोहतरमा की तरफ से खाने की दावत पर गया। गर्म जोश इस्तकबाल ने मेरे दिल पर गहरा नक्श छोड़ा। मुझे गुलाब के उन फूलों की तरोताज़गी और उनकी खुशबू आज भी महसूस हो रही है जो आपकी बेटियों ने मुझे पेश किए थे। हर गम खुशी में इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे और हमने ये फैसला कर लिया है, हर गम खुशी में इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे और हमने ये फैसला कर लिया है। जी नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर शहबाज गिल साहब, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने ये बातें 2008 में की थी। आज जब साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से पास मिलने जाते हैं, ज़ोराने पे जाते हैं, ये उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उस विजन को जो उन्होंने 2008 में जिसका ऐलान किया था। देखिए, एक बात तो करेक्शन कर लीजिए कि ये पहली दफ़ा बातें 2008 में नहीं हुई थी, 1996 में हुई थी, जब इमरान खान ने जमात बनाई थी और उन्होंने बताया था कि ये दोनों एक जैसे हैं और ये इकट्ठे होंगे जिस दिन मैं आऊँगा। जब इन्हें इमरान खान की हल्का सा पता चला ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि सियासतदान को सबसे पहले पता चलता है, तो इन्होंने फ़ौरन इकट्ठे होना शुरू किया। उसमें अल्फाज देखिए, अगली नस्लों का रिश्ता, क़याम जद्दा, लंदन की मुलाकात, गर्म जोश इस्तकबाल, ऐसे लगा जैसे गरम गरम गुलाब जामुने हो ना, उनका नक्श दिल पे छोड़ा, गुलाब के फूलों की तरोताज़ा पत्तियाँ, हमेशा साथ रहेंगे। हर ये तो ऐसे लग रहा था जैसे एक कपल जो शादीशुदा हो वो एक दूसरे से मैं ये आज इसलिए चलाया, वैलेंटाइंस डे भी था मेरी आज। वो वैलेंटाइंस डे बना हुआ है, बस इन्होंने जफ्फी नहीं लगाई एक दूसरे के साथ, दोनों ने जादू भरी। लेकिन बात सुन लीजिए, बात तो सुन ले, अब आप बात तो सुन ले। ये नस्लों का पूरा इंतजाम हो गया था, फिर इमरान खान ने हमारे जैसे मुराद सईद साहब जैसे, फरक हबीब साहब जैसे मिडिल क्लास की नस्लों वाले आके बीच में छोड़ दिए। तो अब हम भी अपना हिस्सा मांगते हैं क्योंकि हम मिडिल क्लास से हैं। अब ये जो नस्लें हैं, वो आपने देखा ना, ब्रायलर चूजा 45 दिन में इतना बड़ा हो जाता है, वो 45 दिन में, दूसरी मुर्गी 6 महीने में होती, ब्रायलर 45 दिन में ही उधर ही बैठा बैठा हो जाता है। तो इनकी नस्लों का वो हाल है कि ये तो बैठी बैठी अरबपति हो जाती हैं। तो अब ये जो इमरान खान ने मिडिल क्लास बीच में छोड़ी हुई है, आपको सील कुकड़ कहना, हम सील कुकड़ हैं, हम तो लड़ेंगे, हमारी कलमियां तो खड़े खिदमत में हाजिर होते हैं और अगली जनरेशन ने क्या किया उस पर बात करते हैं एक वफे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक करेक्शन कर लें। ब्रेक में अदील राजा ने बताया कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब का फ़ोन आया है और शहबाज शरीफ साहब सिगरेट नहीं पीते, जो मैंने कहा था। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने करेक्शन की है, वो वाकई सिगरेट नहीं पीते, वो सिगार पीते हैं, और उन्होंने कहा उन्होंने खुद देखा है। नाज़रीन, एक सवाल उभरता है कि हमारी सियासत में हम क्यों बिलीव करें, क्यों एतमाद करें कि वो सियासतदान जो आज एक बात कहते हैं कल दूसरी बात कहते हैं, तो ये क्या सिलसिला होता है। मरियम नवाज़ साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बिलावल भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन, अब से कुछ अर्सा पहले तक एक दूसरे के हवाले से क्या फरमुदात इरशाद फरमा रहे थे, आइए देखते हैं। मुक्किया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। जरदारी और इमरान, मियां साहब, आप अपने आप को बेवकूफ बना सकते हो, मगर आप 20 करोड़ अवाम को धोखा नहीं दे सकते। वोट केपीके में इमरान खान को मिलता है और वो वोट की पर्ची आसिफ अली जरदारी के हाथों फरोख्त कर देता है। मियां साहब को तख्तियां लगाने का बहुत शौक था। तख्तियां लगाते लगाते आखिरकार उनका तख्ता हो गया। जिस एजेंडे पर जरदारी और इमरान इकट्ठे हुए हैं, वो एजेंडा भी अवाम का एजेंडा नहीं है। सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, शायद नवाज शरीफ की जात पर कोई खतरा है, लेकिन नवाज शरीफ का जात का और जमहूरियत का कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो काफिला था ना भाई भाई का, वो बलोचिस्तान से चलकर ये जनूबी महाज पर पहुंचा है। मुक्किया तेरा शो नवाज, इमरान जरदारी भाई भाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आपको करप्ट और झूठा करार दिया है। क्या इमरान खान और जरदारी का जो गठजोड़ है वो नवाज शरीफ ने करवाया? आपने हमेशा ठोस और धांधली की सियासत की है। कभी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार हुए तो कभी अदलिया को इस्तेमाल किया। ये इमरान खान और जरदारी जो
اب मोहरे बनकर आवाम की लकीर के उस पार खड़े हैं। इन्होंने हाथ मिला लिया है। आप फसादी हो सकते हो, आप साजिशी हो सकते हो, इनकलाबी नहीं। इन मोहरों के चेहरे याद रखना जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। जी नाज़रीन, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनिशिएटिव पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी, लेकिन पीडीएम ने बिलावल भुट्टो साहब की जमात को पीडीएम से ही निकाल दिया और जो मोहब्बतों का एक सिलसिला, सियासी कुर्बतों का एक सिलसिला चला था मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी में, वो भी फिर तब्दील हुआ। और उसके बाद क्या हालात बने, आइए देखते हैं। अगर किसी का इल्जाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। एक तरफ लकीर खिंच गई है और बड़ी वाज़ेह लकीर है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो छोटे से छोटे फायदे की खातिर अपने सारे असूल कुर्बान करके कुछ भी करने को तैयार हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अपना मेजॉरिटी मेंबर्स को कहूं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाएं? मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। मैंने ना अपना वालिद ने किसी इजलास में लीडर ऑफ द अपोजिशन के ओहदा किसी दूसरा जमात को संभालने में ना किसी इंडिविजुअल के लिए एग्री किया था। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। जहां तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज मैंने दिया है, तो मैं जानता हूं कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है। आधा तीतर और आधा बिटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं। हम किसी का डिक्टेशन पे किसी एक इत्तेहाद नहीं चल सकता है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातें वही काफी हैं। अवामी ताकत जिनके साथ है वो अवाम पर भरोसा करते हैं, वो बीच में डील करके निकल नहीं जाते। दूसरों पे इस किस्म का गैर मुनासिब इल्जाम लगाना हमारा ताल्लुकात में इजाफा नहीं करेगा। जहाँ तक सब पर भारी की बात है, तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियाँ साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है और इत्तेहाद की सियासत भी इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है। नोटिस देने का फैसला PDM का था, किसी एक जमात का नहीं था। कि वो जरा शहर बने, बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिल्ली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करे। अब या आर या पार, ये खुशखबरी में सुना दूं। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। जी नाज़रीन, नज़रियाती सफ़र आर और पार की सियासत से पांव पकड़ने तक पहुंच चुका। बिलावल साहब जो कह रहे हैं वाकई ऐसे, और नंबर्स क्या इनके पास पूरे हो जाएंगे? 172 अगर अपोजिशन मूव करती है तो अपोजिशन ने पूरे करने। GDA पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी, MKM काफ लीग नून लीग के पे एतमाद करेगी और दोनों जमातें आपस में भी एक दूसरे पे एतमाद करेंगी। अच्छा, इसका सवाल का जवाब देता हूँ। ये बताइए कि अभी मैं ARY न्यूज़ पे हूँ ना आपके साथ। जी। ये जो TV लगा है इस पे क्या आपका ARY इंटरटेनमेंट चल रहा था, वो जो दूसरा ARY डिजिटल है? इस वक्त न्यूज़ ही चल रही थी। ये न्यूज़ की वो शाकार फरमुदात हैं जो इन्होंने फरमाया और हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है। मुझे तो ये लग रहा था, पहले मुझे लगा कि ARY डिजिटल चल रहा है, कोई ड्रामा चल रहा है, कोई करैक्टर्स हैं ड्रामे के, वो ये सारे डायलॉग बोल रहे हैं। फिर अचानक मुझे लगा मॉर्निंग की वो फैक्ट्स आर स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और आज मुन्नस इलाही साहब ने भी कहा कि कुछ ड्रामे चल रहे हैं, उसको सीरियस नहीं लेना। नहीं, फिर वो जैसे ही बिलावल साहब ने कहा लंबे लंबे सांस लें, पानी पिएं, तो वो एक्सरसाइज होती थी मॉर्निंग में उसमें, तो मैंने कहा शायद मॉर्निंग शो लग गया। पहले मुझे डिजिटल लग रहा था कि रात का कोई ड्रामा चल रहा है, फिर मॉर्निंग शो लग गया।
پر یہی کہانی ہے یعنی آپ نو اسی کام کے لیے آئے لینے کے لیے تیار نہیں. یہ ٹھگ اسی کام کے لیے اللہ نے پاکستان کو دیے تھے. بدبختی ہماری ٹھگ تو نہیں ہے, دو تین دفعہ حکومتیں کی ہیں انہوں نے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ٹھگ ہیں؟ آپ نے کوئی ایک کرپشن کیس ثابت کیا اب تک؟ بالکل ہوئے کرپشن کے کیسز. مقصود چپڑاسی بیچارہ ڈھونڈتا پھر رہا اپنا 4 ارب. ابھی تو چلان پیش ہوا ہے, فرد جرم عائد ہونی ہے, مقدمہ چلنا ہے. وہ تو اس ملک میں سسٹم ہی انہوں نے اپنا کھڑا کیا, انٹرٹینمنٹ ہی ہو رہی ہے نا, پورا سسٹم انٹرٹینمنٹ ہی ہے. جہاں سے انہیں سزا ملنی ہے, جہاں سے انہیں سزا ملنی وہ بھی سیٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے. یہ آپ کا سیٹ لگا ہوا ہے نا شو کا, یہ سارا سیٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے. مہنگے مہنگے وکیل اس کے اندر لگائے ہوئے ہیں. پھر کمر میں درد ہو جاتا ہے, ایمبولینس کرائے پہ آ جاتی ہے, خود گاڑی میں آتے ہیں, کہتے ہیں ایمبولینس پہ لیٹ کے. یہ پورا ڈرامہ ہے, اسکرپٹ ہے. لیکن یہ ہماری کوئی نہ کوئی ایسی بری کرتوت ہوگی قوم کے طور پر, جو ڈرامے تھے, فنکار تھے ہمارے اوپر, اللہ لے کے آیا تھا. اللہ کا کرم ہے, آخرکار عمران خان آ گیا, لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے, چھوڑے گا انہیں نہیں. ہاں اس دفعہ نہیں تھی اتنی طاقت, نمبر کم تھے. اس نمبر کے ساتھ بھی جتنی لاٹھی ہم انہیں پھیر سکتے تھے وہ پھیری ہے. اگر نمبر پورے آ گئے, اگر عمران خان کے پاس نمبر پورے آ گئے, میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں, اگر عمران خان کے پاس نمبر پورے آ گئے جس میں یہ بیساکیاں نہ ہوں کہ ادھر کمپرومائز ادھر کمپرومائز, اس کو پکڑو وہ ادھر نکل گیا, یہ ٹوکرے کے نیچے سے نکل کے ادھر چلی گئی چیز, وہ ہو گیا, یہ والے سارے کام نہ ہو, عمران خان کی توجہ ان کے اوپر ہو, تے میل جدوں لائے گا لگ پتا جائے گا خان صوب. تو 172 کا نمبر, شاہد خاقان عباسی صاحب سے یہی سوال ہوا کہ جی 172 کا نمبر ووٹ آف نو کانفیڈنس کب آئے گی؟ میں سنا دیتا ہوں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا. ارشد صاحب وہ نہیں پورا ہونا. آپ کب تک لا رہے ہیں عدم اعتماد؟ یہ عدم اعتماد کو بتایا نہیں جاتا. ہو سکتا ہے میں صبح ہی لے آؤں, لانگ مارچ سے پہلے یا بعد. ہو سکتا ہے میں صبح ہی لے آؤں. میں جب دیکھوں گا, یہ میری ویلیویشن ہے نا, میں دیکھوں گا جب نمبرز پورے ہوں گے 172 نمبر, جب مجھے یقین ہوگا ہیں, میں عدم اعتماد دائر کر دوں. 172 نمبر کب پورے ہو سکتے ہیں اپوزیشن کے؟ آپ نے بھی تو کوئی تھریٹ اسیسمنٹ کی, آپ نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی ہے نا, اب میری باڈی لینگویج بھی دیکھ رہے ہیں. بڑی کانفیڈنٹ ہے. بڑی نہیں, وہ بیچارے جان چھوڑ, جب پورے ہوں گے میں لے آؤں گا, جب پورے ہوں گے میں لے آؤں گا. ریویل نہیں کرتے نا, سرپرائز. ہم نے تو پورے کر کے بتا دیا. ابھی ہم نے سینٹ میں ان کے بندوں کو کہا نہیں آنا, وہ نہیں آئے. ہم نے کسی کو کہا ملتان رہیں, کسی کو کہا فلان جگہ رہیں, انہوں نے آرام سے وہاں پر ہم نے انہیں جو ہے وہ اچھی سی چکن کڑھائی بنا کے دی, برائلر کی نہیں, سیل ککڑوں کی. انہوں نے بیٹھ کے کھائی. ہنس کیوں رہے سیل ککڑ پہ, وہ بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں, ذرا ماڑے ہوتے ہیں, ٹانگیں شانگیں پتلی ہوتی ہیں ان کی, تو وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے آرام سے بیٹھ کے, تو ہم نے تو بھی پروو کیا اپنے نمبر. یہ نمبر جس دن پروو کر دیں گے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جس کا نام عمران خان ہے وہ ڈر کے سیاست نہیں کرے گا, بلیک میل نہیں ہوگا, حکومت پہ رہنا ہے نہیں رہنا. بالکل انہوں نے اس سسٹم کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں, غلط رپورٹیں بنانے سے لے کے مہنگے وکیل, ایڈجرنمنٹس, کیس آگے نہیں چلنے دینا, میڈیا کے اندر پیسہ لگایا ہوا ہے. آپ اچھا کام کریں, آپ ہی کو لوگ پکڑ کے دھو رہے ہوتے ہیں. میرے جیسا بندہ جو ٹکا کے جواب دیتا ہے اس کو آپ اینکر حضرات بھی اپوزیشن کہتے ہیں ایدے نال نہیں بہنا, کیونکہ اے ذرا کان لال کر دیتا ہے. ہم نے خود یہی کام کرنا ہے. تو کسی نے ایسے نہیں کہا. آپ تو نہیں کرتے نا, آپ ذرا جرنلزم اور کرتے نا, آپ واپس کان لال کرتے نا کرپٹس کے. لیکن جس بندے نے آپ ٹافیاں زیادہ کھادیاں ہوندیاں نے, وہ پھر دنداں دے وچ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوندی ہے. عمران خان نے ایک نیا کلچر دیا ہے, سچ بولو, ٹکا کے بولو, کرپشن نہیں کرتے تو ڈر کس چیز کا؟ عمران خان نے کرپشن نہیں کی, ڈر نہیں ہے. اسپرٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے, اور بلاول صاحب نے اسی اسپورٹس مین اسپرٹ والے سے ایک اور چیلنج دیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. کیا چیلنج ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ہم عمران کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو گھبرا نہیں چکے ہیں, اگر آپ بزدل نہیں ہو, اگر آپ ان عوام سے نہیں ڈرتے ہو, تو ہمارا مارچ کی ضرورت ہی نہیں ہوگا. ہمارا مارچ سے شروع ہونے سے پہلے آپ اسمبلی توڑ دیں. آپ میں اگر ہمت ہے, اگر آپ یقین کرتے ہو کہ یہ عوام آپ ہی کو ووٹ دیں گے, تو کیوں ڈرتے ہو الیکشن سے؟ لانگ مارچ بھی ہارے گا, عدم اعتماد بھی ہارے گا, اور آنے والے انتخابات میں بھی ہارے گا. جی آپ نے سنا, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بلاول صاحب نے چیلنج. انہوں نے پہلے دھمکی دی کہ نو کانفیڈنس لائیں گے, اگر ہم نہ لا سکے تو آپ خود ہی اسمبلی توڑ دیں. پھر انہوں نے التجا کی ہے. پہلے انہوں نے کہا ہم نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے, مارچ سے پہلے گرا دیں گے. یہ وہ شعر ہے جس کی بلی شہر سے باہر جاتا ہے, جاتی نہیں ہے. آپ سب کی بلی شہر سے جاتی ہے, جس کا جاتا ہے. اس نے کہا نو کانفیڈنس لائیں گے, نہ آیا تو پھر اس نے کہا خان صاحب آپ ہی توڑ دیں. 23 مارچ اس دفعہ انٹرنیشنل ڈگنیٹریز کافی سارے آ رہے ہیں,
اس سے پہلے اپوزیشن یہ کر سکتی ہے موو؟ سر ہر خاندان سر ٹائمنگز ڈسکس کر لیتے ہیں. ہر ٹبر میں نا ایک آدھ ایسا ٹبر ہوتا ہے جنہوں نے ہر شادی پہ رولا مچانا ہوتا ہے, ہر اچھے ٹائم پہ رولا مچانا ہوتا ہے, ہر جگہ پر لڑائی کرنی ہوتی ہے, کبھی کہنا گوشت نہیں گلا, کبھی کوئی اور چیز کہنی ہے. یہ وہی ٹبر ہے برا ہمارے پورے خاندان میں, پاکستانی خاندان میں. ابھی کشمیر ڈے تھا, اس دن انہوں نے مل کے 5ویں ہیڈ لائن تھی ٹیلی ویژن پہ کشمیر ڈے کی, پہلی 4 ہیڈ لائن ان کی ملاقات کے اوپر تھی, جیسے فضل الرحمان یہ سارے ملے ہیں, نو کانفیڈنس آ رہا ہے. کشمیر ڈے کو تباہ کیا اس دن, اس کی جو یکجہتی ہے, جو اس کا امپیکٹ جانا تھا. 27 فروری آپریشن سوئفٹ ریکارڈ پاکستان کی بہت بڑی انڈیا کے خلاف فتح تھی, اس دن وہ مارچ شروع ہو رہا ہے, دوسرا 23 مارچ کو آ رہا ہے. 23 مارچ آ رہا ہے. اب انڈیا تو ادھر نہ مارچ شروع کر دینے کے تھے بارڈر والے پاسے نو, جڑا تسی مشورہ دے دیتا ہے انہاں نو. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ 23 مارچ جب ڈگنیٹریز پاکستان آ رہی, انہوں نے مارچ اناؤنس کیا ہوا ہے تاکہ باہر کوئی بندہ سوچے کہ وہاں پر تو شاید لا لیسنس ہو, میں نہ ہی جاؤں, بعد میں وہاں جا کے میں پھنس جاؤں, وہاں پہ جا کے پریشانی ہو جائے, تاکہ باہر جو انگیجمنٹ ہو 18 کو آپ نے سیشن کال کیا ہے وزیر اعظم. تو اللہ میاں برا رشتہ دار بھی کسی کو نہ دے. یہ وہ والے رشتہ دار ہیں مین پاکستانی لارجر کنبے میں جنہوں نے ہر چیز میں آ کے کام خراب کرنا ہے. 18 کو سیشن اسمبلی کا کال کر لیا, 18 کو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیتے ہیں, نمبر اگر پورے کر لیتے ہیں, تو وزیر اعظم کے جو فورن امپورٹنٹ ٹپس آ رہے ہیں اس پہ وزیر اعظم جائیں گے؟ دیکھیں وزیر اعظم نے تو تب تک جانا جب تک اللہ میاں نے وزیر اعظم کے حق میں یہ لکھا ہو. وزیر اعظم تو یہ سوچتا ہے, وہ تو روز جب گھر جاتے ہیں یہ سوچ کے جاتے ہیں پتہ نہیں کل انہوں نے آگے بیٹھنا ہے یا کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, انہیں نہیں پتا کل وہ اس دنیا میں بھی ہوں گے کہ نہیں. ہر مسلمان اللہ پہ ایمان رکھتا ہے. تو وزیر اعظم تو دن کی دن سوچتے ہیں, اسی دن کی کھانے کی سوچتے ہیں, وہ اپنے روٹی کی اسی دن کام کا سوچتے ہیں, وہ کل اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے. وہ آپ کے لیے چھوڑیں گے نا. اگر وزیر اعظم میں یا آپ دنیا سے چلے جائیں تو پیچھے پاکستان نے ہونا ہے نا, عوام نے, ان کے لیے پالیسی میکنگ ہو رہی ہے, وہ امپلیمنٹ کریں گے. ہم پالیسی بنا کے دے رہے ہیں, وہ امپلیمنٹ کریں گے اگر ہم اللہ کے پاس چلے گئے تو ہم تو وہ لالچی نہیں ہے کہ جنہوں نے کہنا یہیں بیٹھے رہنا ہے, جڑے رہنا ہے, بھلے پاؤں پڑ کے سیٹ ملے, بھلے کچھ اور ملے. وزیر اعظم میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے کئی دفعہ یہ بڑا واضح کہا ہے کہ میں جب دفتر میں کام ختم کر کے جاتا ہوں پھر میرے اللہ کو پتا ہے میں نے واپس اگلے دن آنا ہے کہ نہیں آنا. تو وزیر اعظم بڑے کلیئر ہیں, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. مجھے یا کسی اور بندے کو پی ٹی آئی کے کوئی ڈر خوف نہیں. ہم نے وہ آتے نہیں بنائی, یعنی کہ ہاٹ سٹارٹ ہو یا کولڈ سٹارٹ ہو وزیر اعظم تیار ہیں. ہم تیار ہیں. ادھر برائلر والا کام ہی کوئی نہیں ہے, سارے سیل ککڑ نے سب پھر ترکی اپنی کھاتے ہیں. ادھر کوئی بندہ نہیں ہے جس کو اس طریقے سے جیسے یہ کرپشن کا سسٹم لگا ہوا تھا اس طریقے والا ڈاکٹر شہباز گل صاحب وزیر اعظم کے معاملے میں برائے سیاسی کمیونیکیشن, بہت شکریہ پروگرام سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد بات کریں گے خانیوال میں جو بربریت ہوئی اس حوالے سے حکومت پنجاب نے کیا اقدامات ابھی تک لیے ہیں, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خانیوال میں ایک اور بربریت کا واقعہ ہوا جس کا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود نوٹس لیا اور اس حوالے سے آئی جی پنجاب کو احکامات دیے کہ ایکشن لیا جائے. ہمارے ساتھ حکومت پنجاب کے ترجمان حسان خاور صاحب موجود ہیں. حسان خاور صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ واقعہ جو ہوا اس کے حوالے سے ایکشن کیا لیا گیا, اور وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ پولیس کے خلاف بھی ایکشن لے, تو پولیس کے خلاف بھی ایکشن ہوا کوئی؟ جی ابھی تو ہم نے 85 کے قریب لوگ اریسٹ کیے ہیں اور اس پہ جو انیشل انویسٹیگیشن ہے وہ جاری ہے. یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ کوئی سیف سٹی وغیرہ تو ہے نہیں. جو موبائل فون کی فوٹیجز ہیں ان کا بھی فورینزک انالیسس ہو رہا ہے اور اس ابتدائی تفتیش کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کون لوگ رسپانسبل ہیں پولیس والے, اور ان کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے. لیکن اس وقت جو ہے کیونکہ ابھی بہت ارلی سٹیج کے اوپر ہے تو اس وقت ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے جن کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ وہ موقع پہ موجود تھے اور ان کی شناخت جو ہے وہ اس ویڈیو فوٹیج سے کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اس سے پہلے واقعہ سیالکوٹ میں بھی ہوا, اس حوالے سے جو پروسیکیوشن نے کیس کی وہ اب کہاں تک پہنچی ہے؟ جی اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو کہ اس کے اندر بھی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا تھا اور بڑی تیزی سے اس کی جو تفتیش ہے وہ جاری ہے. اس میں 200 کے قریب لوگ تھے جو اریسٹڈ تھے, تو اس میں سے جو 98 لوگ ہیں ان کو تو ریلیز کر دیا گیا ہے اور 81 لوگ ایسے ہیں جن کو 14 فروری کو اینٹی ٹیررزم کورٹ کو پیش کیا گیا کیونکہ ان کا فزیکل ریمانڈ ختم ہو گیا تھا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے. اور جو چالان ہے وہ اب کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا اور اس میں 13 جو ہیں وہ پرائم ہمارے سسپیکٹس ہیں, جس میں سے 6 نے کنفیشن بھی کر لیا, جوڈیشل کنفیشن, اور اس کے علاوہ 7 اور بھی ہیں. تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی پرائرٹی پہ اس کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم بڑے کلیئر ارشد صاحب کہ ان کو ماڈل کیس بنانا ہے تاکہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو کہ آئندہ کسی شخص نے اس طرح کے کام میں ملوث نہیں ہونا. بالکل ٹھیک ہے. حسان خاور صاحب, وزیر اطلاعات وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ نظام تعلیم میں تباہ کن شدت پسندی کی طرف توجہ دلائی ہے
اور اس طرح کے واقعات جو لانگ ٹرم ریفارمز ہیں ہمارے معاشرے میں، جو وفاقی وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ سماج کی تنزلی کا بھی اور سکول تھانہ ممبر ریفارم لارج سکیل، اس حوالے سے کوئی انیشیٹوز ہیں ہمارے پاس؟ جی دیکھیں بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ امیڈیٹلی جو ہے یہ تو اپنا ہمارا رول آف لا کا کام ہے تاکہ ڈیٹرنس کریٹ ہو، اور لانگ ٹرم یہ ہم نے اسکول کو اور مساجد کو ریفارم کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سنگل نیشنل کریکولم ہے یہ اس طرف پہلا قدم ہے، لیکن ہمیں مسجدوں کو بھی اس لوپ میں لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہیں سے کافی سارے لوگوں کی سوچ تبدیل ہو سکتی ہے، اور اس پہ میرے خیال میں ہمیں فوری کام کرنا چاہیے. اچھا، اس میں جو پولیس ہے، لوکل پولیس، کیونکہ جب بھی یہ واقعات ہوتے ہیں تو لوکل پولیس کا وہاں پہ تھانے کا بہت اہم رول ہوتا ہے. اس حوالے سے پولیس والوں کے ساتھ آپ نے کوئی میٹنگز کی ہیں، ان کو اس حوالے سے آگاہی دی ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں اس پہ کوئک رسپانس کیسے کرنا ہے اور اس طرح کے واقعات کو روکنا ہے؟ وہ ایس او پیز کوئی ڈیوائس کی ہیں آپ نے؟ جی ایس او پیز جو ہے وہ پولیس نے بالکل ابھی ری وزٹ کیا ہے، اور اسپیشلی جب یہ سیالکوٹ کا انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد یہ تمام جو پولیس کا رسپانس ہے ان کی ایس او پی سلسلے میں دیکھی گئی اور وہ کی گئی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں اس طرح کے جرائم کے پیچھے، وہ بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں ہماری سائیکی کے اندر. تو وہ صرف ایس او پی ری وزٹ کرنے سے کام نہیں بنے گا. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایک طرف ہم نے ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہے اور دوسری طرف ہم نے میڈیم اور لانگ ٹرم ریفارم بھی کرنے ہیں، کیونکہ ہم نے سوچ بھی بدلنی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایوری ون از ویری کلیئر کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جرائم کی، اس طرح کے واقعات کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے تمام طبقات، تمام پارٹیوں نے اکٹھے اس کی مذمت کی. رائٹ، حسان خاور صاحب، ترجمان حکومت پنجاب، بہت شکریہ کے سیگمنٹ میں جوائن کرنے کے لیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.